अस्सलाम वालेकुम। माय पाकिस्तान वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और मेरे साथ आप मेहमान शख्सियत आज देख रहे हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। पिल्डेट एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल फेंस है उसकी काट छांट करते हुए उसे महफूज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और इनकी कंट्रीब्यूशन बिलाल साहब का, अहमद साहब का वहाँ होना, और मैं जो कि वाकिफ़ हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपने ज़िंदगी का सफ़र तय किया है और शुरू दिन से किस तरह से पाकिस्तानियत इनके अंदर सरायत करती रही है, और इसके बावजूद कि ये दियार गैर में भी रहे लेकिन पाकिस्तानियत इनके साथ साथ रही है। एक ज़माना ये था कि ये इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, और उसमें जावेद हाशमी साहब जैसे बड़े, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी इनके साथ मौजूद इकट्ठे थे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब का और पाकिस्तान का जो सफ़र है वो एक साथ तय हुआ है, और इस मुआशरे की खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं उन्होंने इसको एक मिशन के तौर पर लिया है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए। और माशाअल्लाह आप पिल्डेट की वेबसाइट खोल लें तो आपको पता चलता है कि कितना कुछ काम हो चुका है और कितना कुछ हो रहा है। और ये बेहतरीन वक्त है कि हम अहमद बिलाल महबूब साहब के साथ बैठकर नज़रिया, दो कौमी नज़रिया पे बात करें, हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर बात करें, पाकिस्तान के जो मुसव्वर थे, तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर बात करें, और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें कि जिसमें पाकिस्तान की तश्कील, पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, और उसकी रोशनी में फिर अगले जो 70-75 बरस हम गुजार चुके हैं, कुछ उस पर निगाह दौड़ाने की कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया सर। दो कौमी नज़रिया कैसे इवॉल्व होता है? बहुत शुक्रिया वलीद साहब। देखें, ये तो दो कौमी नज़रिया है और पाकिस्तान की एवोल्यूशन है। किस तरह हम स्टेज पे पहुँचे कि पाकिस्तान का मुतालबा करना पड़ा, फिर पाकिस्तान वजूद में आया, और क़ायद आज़म की क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे वो सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत सा काम हुआ है और बहुत से इदारे इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो नई नस्ल है, स्पेशली आज की जो यूथ है, उस तक के पैगाम मौसर तरीके से पहुँचाने के लिए अभी भी कहीं कहीं गैप्स नज़र आते हैं। तो हमें कोशिश मुस्तकिल करते रहनी चाहिए। जी दुरुस्त। दो कौमी नज़रिए का जो मामला है वो आपने अपने इब्तदाइये में भी उसका जिक्र किया है कि मुसलमान और क़ायद आज़म जब इंडिपेंडेंस की जद्दोजहद जारी थी तो इब्तदान तो वो एक इकट्ठे एक मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने के हामी थे। क़ायद आज़म ने और कांग्रेस ने, वो कांग्रेस के भी मेंबर थे, कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, मुस्लिम लीग तो बाद में ज्वाइन की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक इत्तेहाद की फ़िज़ा को मजबूत किया जाए। यानी अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा समझूं तो 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, नवाब वक़ारुल मुल्क और ये सारे मिलके मिलाते हैं, और 1905 में वो क़ायद आज़म कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, और फिर 13 में आके ये मुस्लिम लीग को पैरेलल ज्वाइन करते हैं। जी, तो जो आप फरमा रहे हैं कि जी, पहले कांग्रेस पे थे, फिर एक दौर आया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर थे, और फिर बिलाखिर वो डिसोल्यूशनमेंट के बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे मुस्लिम लीग का मेंबर होना चाहिए। तो ये इवॉल्व हुआ नज़रिया पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी क़ायद आज़म की सरबराही में। जब उन्होंने ये देखा, और ख़ास तौर पर जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो 1937 के इंतखाबात के बाद वो हुकूमतें बनी जो सूबों के अंदर, और उन सूबों के अंदर कोशिश की गई कि ख़ास तौर पे यूपी में एक कोलिशन गवर्नमेंट बने, क्योंकि वहाँ मुसलमान और हिंदुओं का तनासब बड़ा करीब करीब था। अगरचे हिंदू बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन मुसलमान भी एक मौसर तादाद थे। तो वहाँ पे जब इलेक्शन हो गए तो कोशिश की गई कि अच्छी बात होगी कि इत्तेहाद को तक़वियत मिलेगी अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए। वो कांग्रेस ने
وہ ہماری کوشش مسلم لیگ کی مسترد کر دی، ناکام بنا دی، اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور حکومت بننے کے بعد انہوں نے جس طرح سے ہندوازم کو فوقیت دی اور بالکل مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کی تہذیب، ان کی ثقافت، تعلیم میں، پبلک لائف میں اس کا لحاظ نہیں رکھا. تو اس سے مسلمانوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہم شاید اکٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ مسلمان اپنے بلیفس میں، اپنے طور اطوار میں، اپنی ثقافت میں، تہذیب میں، ہسٹری میں، زبان میں، ہر ایک چیز میں وہ اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتے تھے. لیکن یہ جداگانہ حیثیت کا احساس تو تھا، لیکن یہ احساس نہیں تھا، قادر یہ احساس نہیں تھا کہ اس تمام اپنی جداگانہ حیثیت کے باوجود وہ ہندوؤں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایک نقطہ جو تھا یہ اس وقت فیصلہ کن حیثیت پہ طے ہوا جس کا میں نے ذکر کیا 1937 میں، جب وہ الیکشن ہوئے اور کانگریس نے صوبوں میں حکومت بنائی. تو اس وقت پتہ چلا مسلمانوں کو بڑے واضح انداز میں، خاص طور پہ جہاں مسلمان اقلیت پہ تھے، کہ ہندوؤں کے ساتھ، اور کانگریس کی جو ہندو اکثریت کی پارٹی تھی، اگرچہ اس کی کلیم تو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے بھی اتنے ہی ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو تب انہیں احساس ہوا کہ یہ اب اکٹھے چلنا یہ مشکل ہوگا. تو اس پوائنٹ سے 1939 آنورڈز، یا بلکہ 38 آنورڈز، یہ مسلمانوں کے اندر ایک علیحدہ حیثیت کا اور اس کے مطابق ایک الگ اسٹیٹ کی طرف قدم بڑھانے کا اس وقت یہ شعور پیدا ہوا. وہ ایک باقاعدہ ایک شکل اختیار کر گیا. وہ جو ایک تصور موجود تھا اور جس پر قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ان کے دیگر ساتھی کام کر رہے تھے، الہ آباد، خطبہ الہ آباد ہو، اور اسی طرح سے گول میز کانفرنس کے اندر جا کر معاملات کو ٹیک اپ کرنا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانگریس اپنا ایک سیکولر آؤٹ لک رکھتی تھی، اور 1920s آنورڈس جس طرح سے یہ جو بی جے پی ہے، جو اس وقت وہ راشٹریہ سنگھ، سیوک سماج سنگھ کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا، اور وہ ایکسٹریمسٹ ہندو جو تھا، وہ ایک اعتبار سے لگتا تھا کہ وہ سب سائڈ ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنی اسٹرینتھ کو گین کر رہا تھا. اور کانگریس کو جو اگر قائد اعظم نے جوائن کیا تھا تو کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار ایک ہمیں، یا یہ تھا کہ پہلے انگریز کو نکالیں اور پھر ہم اپنا کچھ سوچیں گے. کیا تھا فیکٹر؟ دیکھیے، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا کہ دیکھیے عموماً دو قومی نظریے کا کریڈٹ یا اس کے بارے میں ڈسکریڈٹ اگر ہم انڈین پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دو قومی نظریے کو تشکیل دیا اور اس کے مطابق الگ وطن کی جدوجہد کی. لیکن یہ جو آر ایس ایس ہے اور ہندو مہاسبھا ہے اس سے پہلے، اور اس کے جو لیڈر ہیں ساورکر اور دوسرے، حقیقتاً علیحدہ قوم ہونے کا اعلان اور اس کا تصور تو انہوں نے پیش کیا. وہ پیش کر بہت اچھی بات. کہا کہ ہندو ایک راشٹریہ ہونے چاہیے، ہندو ریاست ہونی چاہیے، اور ہندو ایک الگ قوم ہے. تو یہ حقیقتاً تو اس وقت اعلان ان کی طرف سے ہوا. مسلمانوں نے تو کہیں بعد میں جا کے اس بات کا ادراک کیا. بہت اچھی بات. انہیں اپنے الگ قوم ہونے کا احساس تھا، اور یہ دو الگ چیزیں ہیں. الگ قوم ہونے کا احساس ہونا، لیکن اکٹھے نہ رہ سکنے کا احساس ہونا. ارے واہ، یہ دو الگ چیزیں ہوئی. ایگزیکٹلی، بالکل. احساس الگ قوم ہونے کا تو بہت پہلے سے تھا، لیکن اکٹھے نہ رہ سکنے کا احساس پیدا ہوا جب اس قسم کے 37 کے بعد. اور مجھے یہاں ایل کے اڈوانی صاحب کی کتاب ہے جس کو میں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا، مائی کنٹری کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ سندھ میں اس وقت کراچی میں پڑھ رہے تھے. ہی واز 17 ایئرز اولڈ پرابیبلی جب پاکستان بنا، یا اس سے کم ہوں گے، یا اسکول ٹائم تھا. تو کہنے لگے کہ وہاں اسکول میں مٹھائی تقسیم ہوئی، تو میں نے تو مٹھائی بھی نہیں کھائی اس روز. اچھا. جب پاکستان بنتا ہے تو اس کی خوشی میں. تو یہ جو ایک تعصب ہے ہندو کا، جو آج اپنی انتہائی شکل میں، مودی کی شکل میں موجود سامنے نظر آیا، اور آج اس کو بھی شکست ہوئی ہے. قائد کے ہاں جو ایفرٹ تھی، کیا نہرو کی شخصیت میں
یا گاندھی کی شخصیت میں کچھ اس قسم کا موجود تھا کہ قائد سمجھتے تھے کہ ہم پہلے انگریز سے جان چھڑوائیں اور ہم تو اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزوں کی ایوولوشن ہوئی ہے، یعنی بتدریج یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. فوری طور پہ شروع سے ہی یہ احساس نہیں تھا کہ یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی اور پھر الگ اکٹھی نہیں رہ سکتی تو کیا شکل ہوگی. یہ سٹیپ بائی سٹیپ دونوں فریقوں نے ریئلائز کیا، دونوں فریقوں سے میں مراد ہے ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچے. اگرچہ ہندو تو متحدہ ہندوستان کے حق میں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آج بھی وہ جو ہندوتوا کا نعرہ لگاتا ہے اور مہا بھارت کی جو بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ حصہ جو اس پہ پاکستان ہے بلکہ باقی جو اس کے ارد گرد کے جو ممالک آزاد ہوئے، وہ نیپال ہو، بھوٹان ہو، شری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، تو اس مہا بھارت ایک گریٹر بھارت کا وہ اسے حصہ مانتے ہوئے اسے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے وہی شکل اختیار کرے گا. تو یہ انگریز کا فیکٹر کتنا ریلیونٹ تھا ہندو مسلم اسٹرگل میں، جوائنٹ یا سیپریٹ؟ دیکھیے ہندوؤں میں بھی دو براڈ قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو جینونلی سیکولر تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ نیشن ہوڈ کا تصور درست نہیں ہے، یہ پروگریسو تصور نہیں ہے، اور ہمیں مذہب کی افیلیشن کو بھلا کے، وہ کیونکہ ایک ذاتی مسئلہ ہے اس کو ذاتی مسئلہ ہی رہنا چاہیے، لیکن اسٹیٹ کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہم سیکولرزم کی بنیاد پہ ایک انڈیا، یونائٹڈ انڈیا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہب کی تفریق کے باوجود ایک تو گروپ وہ تھا جس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ میں جن کو سمجھتا ہوں وہ نہرو تھے، اور وہ میرے خیال میں جینونلی ایک سیکولر شخصیت تھا. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو گروپ تھا وہ ہے جس کی آج ہندوستان کے اندر فرما روائی ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندو ایک الگ نیشن ہے اور وہ ایک ڈومیننٹ نیشن ہے اور وہ ایک بہتر نیشن ہے، اور ان کو رہنا تو ہندوستان کو اکٹھا ہی چاہیے، لیکن اس کے اندر ڈومینیشن ہندوؤں کی ہونی چاہیے، تصور ہندوؤں کا کار فرما ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے عقائد کی بنیاد پہ اور اپنے تصورات کی بنیاد پہ، اپنے کلچر کی بنیاد پہ یہاں جو حکومت بنے گی اس کی تشکیل کرنی چاہیے. اور مسلمان چونکہ وہ ان کا تصور تو یہ بھی ہے کہ چونکہ مسلمان تو اوریجنلی باہر سے نہیں آئے، یہ تو موسٹلی یہاں کے لوگ ہیں، کنورٹ ہوئے، تو ان کو اصولاً تو اسی کے اندر ہی جذب ہو جانا چاہیے، جس طرح آج کل انڈیا میں. جی بالکل یہی تصور ہے، اس وقت سے چلا رہا ہے. تو وہ تصور یہی تھا کہ یہ مسلمان اسی ریاست کا حصہ ہے اور اس کے اندر جذب ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. اور جو انگریز تھا، چونکہ انگریز جس ماحول سے آیا تھا اور جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ بھی سیکولرزم کی بنیاد پہ سوچتے تھے اور وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں سوچتے تھے، تو اس لیے وہ زیادہ سمپیتھیٹک تھے کانگریس کی اس سیکولرزم کے تصور کے کہ یہ ملک اکٹھا رہنا چاہیے اور مذہب کی بنیاد پہ اس کی پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو انگریزوں کا بھی بہت مخالفت تھی اس تصور کی. یہ تو بہت دیر میں انہوں نے بھی جا کے ریئلائز کیا کہ یہ کو ایگزسٹ کرنے والا جو تصور ہے یہ ایک تصوراتی ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن شروع میں اور کافی دیر تک انگریزوں نے بھی اس کی مخالفت کی. تو اس لیے پاکستان کو جو بنانے کا تصور ہے یا جدوجہد ہے، اس میں ایک طرف تو انگریزوں کے خلاف جدوجہد ہے اور دوسری طرف اس ہندو تصور کے خلاف جدوجہد ہے، جس کے دو حصے جس کا میں نے ذکر کیا، اور دونوں کے خلاف ہماری اسٹرگل تھی. ایجوکیشن کا فیکٹر کتنا اہم ہوتا ہے کسی قوم کے کانٹیکس میں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو چونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی، مسلمان جو تھے وہ کم پڑھے لکھے تھے، پسماندہ تھے اور ان کے ہاں مسائل اس قسم کے تھے. اس فیکٹر نے اس اسٹرگل کو، اس تحریک کو کتنا دیر کی پاکستان پہلے بن جاتا ہے یا اپنے وقت پہ ہی بہتر تھا؟ یہ دیکھیے میرے خیال میں تو
تعلیم جو ہے بڑی بنیادی حیثیت ہے کسی قوم کے اندر ایک شعور بیدار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگرچہ مسلمان کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں تعلیم شروع سے ہی نہیں تھی. جب انگریز آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اداروں کو اس وقت جب وہ برباد کیا ہے اور خود ایک نیا نظام لے کے آئے ہیں, تو پھر نئے نظام کے اندر جو تعلیم کا ڈیفینیشن طے پائی, اس کے اندر مسلمان پیچھے رہے, کیونکہ مسلمانوں نے تو ایک کافی عرصہ تو اس کو ریجیکٹ کیا انگریزوں کی تعلیم کو. جی بالکل. اور آپ نے سر سید احمد خان صاحب کا ذکر کیا, جنہوں نے پھر یہ کہا کہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں نئی زبان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو چونکہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے, تو اس لیے جو نیا سیاسی شعور تھا اس میں بھی کسی حد تک ہم ڈیفیشنٹ تھے حیثیت مسلمان کے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کانگریس اس کا وجود پہلے آ گیا, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو تو ایک انگریز نے اس کی بنیاد رکھی تھی, لیکن مسلمانوں کو اپنی ایک الگ سے جماعت بنانے کا تصور بعد میں آیا. تو جو فرق تھا کانگریس کی جماعت بن جانے میں اور مسلم لیگ کے جماعت کے بننے میں, جو 10-12 سال کا جو فرق ہے, وہی فرق یوں سمجھیے کہ شعور کا فرق بھی ہے. کہ اتنے سالوں کا فرق ہے, کیونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا اور انگریز نے انہیں ریئلائز کرانے میں مدد دی, کیونکہ وہ بنیادی ویلیوز ایک تھی جی سیکولرزم کی, اور مسلمانوں کی ویلیوز انگریزوں کے ساتھ مشترک. اور یوں بھی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار تو مسلم حکمرانوں سے لیا تھا, بہادر شاہ ظفر اینڈ تو وہ ویسے بھی ایک رائیولری موجود ہوگی اگینسٹ مسلم, پریجوڈس موجود ہوگی, تو ہندو نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا تھا. جی, اور 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں بھی چونکہ مسلمان آگے تھے, اور بہادر شاہ ظفر جو اس وقت کے ایک سمبولک سے ہی, لیکن انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ تعصب بہرحال آپ نے اس کا ذکر کیا وہ یقیناً موجود تھا, اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہوں گے جس طرح وہ ہندوؤں کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب مسلم لیگ کا قیام تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 میں ہو جاتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ 1937 کے جو الیکشنز, اس کے بعد 38 کے اندر ایک اسٹرانگ ریئلائزیشن پیدا ہوئی مسلم لیڈرشپ اور مسلم کمیونٹی میں کہ یار ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. اور پھر 1940 میں منٹو پارک کے اندر جو قرارداد پاس ہوتی ہے, جسے ہندو میڈیا قرارداد پاکستان وہ لکھتا اس کو, اس ٹرم کو یوز کرتا ہے, حالانکہ اس کے اندر قرارداد پاکستان, قرارداد لاہور تھا. تو اس کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں ایک اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا, اس کے پیچھے کوئی ورکنگ تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دم کچھ چیزیں ڈیولپ ہوئیں؟ دیکھیے یہ بہت دلچسپ سوال ہے, اس لیے کہ واقعی 7 سال کے عرصے میں, حالانکہ آپ نے 1937 کے الیکشن میں جی بالکل یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلم لیگ کو جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر کوئی کامیابی زیادہ نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ تقریباً آل اکراس دی اسٹیٹس وہ ہار گئے تھے. خاص طور پر جو مسلمانوں کی جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان کے اوپر بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اس میں بھی کانگریس کے اور دوسری پارٹیوں کے نمائندے وہ اکثریت میں تھے. لیکن جب 1940 کی قرارداد پاس ہوئی اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک ریاست الگ بننی چاہیے, اور مسلمانوں کی ریاست کا جو تصور تھا اس پہ رنگ بھرنے کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کیا علماء نے. عام طور پہ تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد تحریک پاکستان کی اور تصور پاکستان کی مخالفت کرتی رہی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مخالفت بھی کرتے رہے بہت سے علماء, لیکن بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی تھی جنہوں نے ایک 2 قومی نظریے کی حمایت کی, اس کے اندر پھر رنگ بھرے, اس کو انرچ کیا یہ بتانے میں کہ جیسے مولانا مودودی نے اس زمانے میں تحریریں رکھی کہ مسلمان ایک الگ قوم کیسے ہے, اس کا ایک بڑا
اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ پیش کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جو انتہائی قابل احترام ایک دیوبندی فکر کے علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی اس پاکستان کے تصور کی حمایت کی. پھر اس کے بعد شبیر احمد عثمانی جو کہ مولانا اشرف تھانوی کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی بہت اسٹرانگلی اس کو انٹلیکچولی اور پھر یہ میسز تک جو وہ ان کی کمیونیکیشن موجود تھی اس پورے سسٹم. یہ جو ہماری مسلم لیگ کی آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت تھی، یہ ایک سو کالڈ ایلیٹسٹ قیادت تھی جن کا ایک بڑا نام تھا. نواب تھے، نواب تھے، جاگیردار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. اس وقت کی جو اسمبلیاں تھیں ان کے ممبر تھے، انگریزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو ان کا ایک اوپر والی سطح کے اوپر ایک اپنا انفلوئنس بھی تھا، شہرت بھی تھی، اور ان کا ایک اپنی جگہ ایک مقام تھا. لیکن عوامیت جو تھی وہ انفارچونیٹلی آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں اس وقت نہیں تھی. وہ جو عوامیت کا جو فیکٹر تھا وہ علماء نے، یعنی یہ خاص طور پہ شبیر احمد عثمانی، بہت اچھی آپ فیکٹر. عوامیت کے ساتھ ساتھ جو چیز دوسری تھی وہ یہ کہ یہ سوال کیا جاتا تھا، اور یہ مذہبی طبقے کی طرف سے کرتا تھا، اور عام مسلمان اس سے متاثر ہوتے تھے کہ یہ تو سوٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، انگریزی زبان بولتے ہیں، اردو بول نہیں سکتے، اور یہ کون سی قیادت ہے؟ یہ نان آبزرونگ مسلمز ہے، تو یہ کیسے ایک مسلم اسٹیٹ بنائیں گے؟ اس کا جو جواب تھا پورے آرگومنٹس کے ساتھ وہ دیا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے. اور قائد اعظم کا بہت کلوز ان کے ساتھ رابطہ رہا. اس پوری مذہبی جو قیادت ہے وہ مشاورت جاری رہی ان کی باہم آپس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے اس کو ایک عوامی رنگ دیا. اور مسلمانوں کو تو پھر یہ تاثر کیسے بنتا ہے کہ بھئی جو علماء تھے یا جو مذہبی حلقے تھے، وہ جو بنیادی بڑی بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر سرحد کا تصور نہیں ہے، وطنیت کا تصور نہیں ہے، وہ پوری ملت کا تصور ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے بھی آتے ہیں اور باقی. تو یہ تصور ایک عام مسلمان تک گویا نہیں پہنچا تھا. وہ پہنچا جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا مودودی جیسے آپ نے ایک کہا ہے، تو پبلک تک وہ بات پہنچ رہی تھی. ایم آئی ٹرو؟ جی بالکل. دیکھیے وہ دوسری طرف بھی پبلک تک آواز پہنچ رہی تھی. علماء کا وہ طبقہ جو متحدہ قومیت کے حق میں تھا، ٹھیک، جن کی قیادت جمعیت علماء ہند کر رہی تھی، جو کہ ایک اسٹیبلشڈ جماعت تھی. حسین احمد مدنی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو انٹلیکچولی بھی، اخباروں کے ذریعے سے بھی، تحریری طور پہ بھی، تقریروں میں بھی وہ اپنی متحدہ قومیت کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے. اور مسلمانوں میں ایک تعداد تھی جو ان کے اس آرگومنٹ سے متاثر تھی. لیکن یہ اس وقت تک تھا جب یہ انہی کے اندر سے ایک طبقہ، انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر کیا. یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت اعلیٰ مقام پہ فائز تھے. شبیر احمد عثمانی صاحب بھی وہاں فائز تھے. تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے پھر شبیر احمد عثمانی صاحب نے تو جمعیت علماء اسلام فارم کی، جو جمعیت علماء ہند کے مقابلے میں علماء کی، ان علماء کی جماعت تھی جو تصور پاکستان کی حمایت کرتے تھے. تو ان لوگوں کی جو کمیونیکیشن تھی عوام کے ساتھ وہ زیادہ افیکٹو تھی، اور ان کی آئیڈیالوجی کو مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی زیادہ قبول کیا. اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوئی. اس لیے وہ تاریخی فکرہ جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم، انہوں نے بھی ذکر کرتے تھے کہ تقریریں میری سنتے ہیں لیکن ووٹ وہ مسلم لیگ کو جا کے ڈالتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ عام لوگوں تک جو کنونس کرنے کا کام تھا وہ جمعیت علماء اسلام کے تحت اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے تحت وہ بڑا افیکٹولی کام ہوا اور وہ کنونس ہوئے. تو اب اس جملے کی بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ اسلام کی بات کرتے تھے، ایک جداگانہ قوم کی بات کرتے ہوں گے اسلام کے تصور میں، تو مسلم لیگ بھی وہی بات کر رہی تھی کہ بھائی ہندو کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ہو گیا لیتھل کمبینیشن کہ علماء
اسلام کے پرچار میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور مسلم لیگ کہتی ہے ہم آپ کے اس حق کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو ان کے ملنے سے یہ صورت بنی کہ بر صغیر کا ایک عام مسلمان جو یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ قائد انگریزی میں کیا کہتا ہے لیکن کہتا ٹھیک ہے، جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، اس کا تو مجھے نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ فیکٹر کیا اس وجہ سے تھا کہ وہ علماء اپنا رول پلے کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام میں اس آرگومنٹ کی صلاحیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ علماء کی وجہ سے تھی، جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کی اس بات کو۔ یعنی وہ قائد اعظم کا جو تصور تھا اور جو ان کی جو بات تھی اور جو ان کا آرگیومنٹ تھا وہ بہت سٹرانگ تھا، اسی آرگیومنٹ کے تحت تو یہ علماء کنونس ہوئے تھے۔ ارے واہ! لیکن جو بات لوگوں تک پہنچی وہ علماء کے توسط سے پہنچی، کیونکہ ان کا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پبلک کے ساتھ رابطہ تھا۔ 5 وقت نماز کو لیڈ کرتے ہیں اور جمعہ پریئرز ہیں اور خطبہ دیتے ہیں ہے، تو تقریر ہے۔ جی جی جی۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، یہ سب سے بڑا ادارہ تھا تو یہ جہاں سے یہ ذہنی تربیت ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، جی، ریاست مدینہ کا جو تصور تھا، ریاست مدینہ کا جو نام تھا، اس سے علماء کے ان دونوں گروہوں نے اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کیا بالکل الگ طریقے سے۔ اچھا جی۔ جو علماء کا وہ گروپ تھا جو پاکستان کے خلاف تھا، وہ متحدہ قومیت کے بارے میں بھی جو سند لاتے تھے وہ مدینہ کے ریاست سے لاتے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے دیکھیے اس زمانے میں بھی تو مسلمان اور یہودیوں نے مل کے وہ ریاست چلائی، اس ریاست کا کام چلایا، تو اس لیے مدینہ کی جو ریاست بنے گی نئی، اس میں بھی یہ دونوں مسلمان اور ہندو اکٹھی رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور جو دوسرا علماء کا گروپ تھا اور جو مسلمانوں کا گروپ پاکستان کا ایک تھا، وہ کہتے تھے کہ ایسی ریاست بنے گی جس طرح ریاست مدینہ کے بننے سے اسلام کا پیغام پھر دنیا میں کونے کونے میں پھیلا، اسی طرح ہم یہ پاکستان بنانے کے بعد یہ پاکستان صرف اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلوبل میسج پھیلانے کے لیے دنیا بھر کی جو اسلامی ریاستیں ہیں ان کی قیادت کرنے کے لیے، اور حقیقتاً یہ سلطنت عثمانیہ کی ایک جانشین ریاست ہوگی خلافت عثمانیہ کے حوالے سے۔ تو یہ جو بڑا پاورفل تصور تھا، کچھ لوگ اس کو انریلسٹک کہہ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، لیکن اس وقت کے ذہنوں میں مسلمانوں کو امیجنیشن کو اس نے کیپچر کیا، تو وہ جو علماء کا گروپ جو متحدہ تو اس کا جواب ملتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مختصر عرصے میں 7 سال کے مختصر عرصے، کیونکہ ذہنی طور پر تیاری اس قوم کی علماء اور مسلم لیگ کر چکے تھے، چونکہ مسلمانوں کے ذہن میں وہ جو سلطنت مدینہ کا، ریاست مدینہ کا جو تصور جاں گزیں تھا اس کو انہوں نے ریکنڈل کیا اور اس کا ایک نیا انٹرپریٹیشن کر کے ری امیجن کیا۔ اب یہیں پر بڑا ریلیونٹ سوال میں سمجھتا ہوں آپ سے کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے حضرت علامہ اقبال کی شاعری نے اس دو علماء کی کوشش اور مسلم لیگ کی کوششوں کے پیرالل کیا اثر دکھایا؟ جب وہ شکوہ لکھ رہے ہوں، جواب شکوہ لکھ رہے ہوں، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہوں، عظمت رفتہ کی بات کرتے ہوں، اور پھر کہتے ہوں اتحاد کی بات کرتے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کرتے ہوں، تو وہ بھی تو ایک اپنا اثر دکھا رہی تھی شاعری۔ بالکل۔ دیکھیے علامہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا یونیک ہے اور 2 براڈ لیولز پہ ہے۔ جی، ایک تو یہ کہ انہوں نے بحیثیت ایک انٹلیکچوئل کے اور بحیثیت ایک شخص کے جو ویژنری ہے، انہوں نے مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا الہ آباد کا، اس میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے بارے میں یا مسلمانوں کی جن صوبوں کے اندر اکثریت ہے وہاں پہ ایک الگ ریاست کا خاکہ پیش کیا تھا۔ تو ایک تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، 1930 میں یہ ہوا، یعنی یہ سم تھنگ پریکٹیکل وہ بات کر رہے تھے، کوئی تصوراتی بات نہیں تھی، اور بڑے آرگیومنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ پیش کیا۔ اور مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا، تو اس سے ایک تھاٹ پروسیس کو مہمیز ملی۔ دوسرا آپ نے جس کا ذکر کیا شاعری، یعنی اس زمانے کے جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے،
وہ آج کے ماڈرن ذرائع کے مقابلے میں وہ اس پہ شاعری کا بہت اول دخل تھا. وہ تب کے ٹویٹس تھے جی جو وہ اشعار تھے. آج ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پہنچتی ہے, وہ کمیونیکیشن جاتی ہے. تو شاعری اس زمانے میں وہ رول پلے کر رہی تھی. اس لیے جلسوں میں یہ شاعری تھی, نظمیں پڑھی جاتی تھی. یعنی آپ مسدس حالی کی بات لے لیں, ظفر علی خان کو ظفر علی خان کو لے لیں, کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو کیا. اقبال کی شاعری دراصل وہ بھی اس قوم کو متحد کرتی جا رہی تھی. ایک تھاٹ پروسیس جاری تھا, اور خود جب خطبہ الہ آباد آتا ہے جس میں ایک علیحدہ قوم کا تصور, اور نہ صرف علیحدہ قوم بلکہ وہ علاقوں کی نشاندہی بھی اس کے اندر ہوتی نظر آتی ہے. اور اس وقت تک قائد اعظم جا چکے تھے انگلینڈ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو آپ نے پھر جا کے انہیں بھی کنونس کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور آپ قیادت کو سنبھالیں. تو قائد کو بھی اقبال, حضرت اقبال اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ان کو بھی واپس لا کر یہ رول دینے کے لیے کہ یو وڈ ہیو ٹو لیڈ. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی درست ہے. میں ایک بار پھر ایمفسائز کروں گا کہ ان کی جو شاعری ہے وہ عام شاعری نہیں ہے, وہ انتہائی پاورفل شاعری ہے. واہ واہ. آج بھی اس شاعری کو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود, اس زمانے میں تو اس کا ایک رول تھا, یعنی ان کا تصور لیکن آج بھی جو لوگوں کے اندر ایک ولولہ بیدار کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی اس آئیڈیالوجی پہ فوکس کرنے کے لیے, اور عظمت رفتہ کا آپ نے ذکر کیا, اس کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ کیا تھے اور اب آپ کو کیا ہونا چاہیے, تو انہوں نے جو پوئٹری تخلیق کی. یعنی میں آپ کی بات پہ بات اگر رکھوں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر, یہ کاشگر آف چائنا. جی بالکل. تو آج وہ کہتے ہیں کہ سی پیک از دا مینیفیسٹیشن آف دس پریڈکشن وٹ اقبال ڈیڈ, کہ یار آپ کو کاشگر سے رستے کھلنے ہیں. اور اس کانٹیکس میں اقبال آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ نظر آتے ہیں. آج بھی ان کا تصور خودی یا نوجوانوں کے لیے جو ان کی چیزیں ہیں وہ اسی طرح سبق پھر پڑھ صداقت کا, امانت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو وہ اس پوئٹری نے بھی اپنا رول پلے کیا. جی ہاں, علماء کا یہ جو میسج تھا کہ یہ ہم امت مسلمہ کی قیادت کریں گے اور ان کے لیے فوکل پوائنٹ بن جائے گا, یونٹی کا سبب بن جائے گا. تو یہ علامہ کی شاعری نے اس تصور کے اندر بہت پاورفل ایک رنگ بھر دیا, رنگ اس کو ری انفورس کر دیا, اور گویا کہ ایک عام آدمی کے دل کے اندر وہ بات گھر کر گئی. بالکل. اور اسے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے بڑے جو ہیں کیا سوچ رہے ہیں. The question arises, why قائد اعظم؟ دیکھیے, قائد اعظم جو ہے وہ ہماری اس زمانے کی اگر تاریخ کو مد نظر رکھیں تو وہ ایک بڑا یونیک فنامنا ہے. بعض کا تو آدمی پڑھتے ہوئے اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے بعد یہ حیران بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا اور اس نے پاکستان کا جو بیڑا ہے وہ اٹھا لیا اور اس کو لے کے آگے بڑھے. یعنی ایک شخص جو اتنی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا حامل ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, انگریزوں کے ساتھ ان کی زبان میں, ان کے سٹائل میں اور ان کی ڈکشن میں گفتگو کر سکتا ہے, وکیل ہے, تو قانونی طور پہ بھی اپنے آرگومنٹس کو ثابت کر سکتا ہے, ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے, اور انٹیگریٹی کی اس اعلیٰ مقام پہ ہے کہ جس میں وہ لوگ بھی جو ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتے بیکاز آف ہز انٹیگریٹی. جی بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے. لیکن سر آپ نے کہا کہ مسلم لیگ دراصل ایک ایلیٹ کی کلاس کا جماعت تھی. قائد واز ناٹ ایلیٹ ان دیٹ سینس. حقیقتاً تو وہ ایک ایلیٹ تھے. اچھا. تعلیم کے لحاظ سے, اسٹیچر کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, لیکن نوابی, اور میں اس کانٹیکس میں بات کرتا ہوں کہ نواب لیاقت علی خان, نواب وقار ہیریڈیٹری, ایسے نواب ان کے پیچھے چلے. بالکل, یہ اس لحاظ سے. اور علامہ جیسا جو انٹلیکچوئل تھا انہوں نے بھی کہا کام آپ نے کرنا ہے,
بالکل علماء نے بھی پھر علماء نے ان کی قیادت کو مانا، بلکہ جو ان کے اسلامی اوصاف، ارے واہ، ان کی ڈیفینیشن میں نہ ہونے کے باوجود کہ نہیں داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، لباس وہ سوٹ پہنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری وکالت یہی شخص کر سکتا ہے، بہترین کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا فنومنا تھا، مجھے اس کو سمجھائیں ذرا۔ یہ ان کی قابلیت تھی بنیادی طور پہ، بنیادی طور پہ قابلیت، اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں۔ لیکن ایک تو قابل آدمی ہے، تعلیم کی وجہ سے، اپنے ویژن کی وجہ سے، انگلستان میں رہنے کی وجہ سے، انگریزوں کے رہن سہن کو اچھی طرح جاننے کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ مکالمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ دوسری بات ہے پھر ان کے اندر کوالٹی آف لیڈرشپ ہے کہ اپنی بات کو مضبوطی سے کہنا، اس کے اوپر جم جانا، لوگوں کو کنونس کرنا، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا وہ ایک مقناطیسیت ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کی بات سن رہے ہیں اور اس کو اشش کر رہے ہیں۔ اور یہ اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کو قائد اعظم کا ٹائٹل بھی کسی علماء میں سے کسی نے دیا تھا۔ اچھا، مجھے سچی بات ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ زبان زد عام ہوا، عوام کا عوامی ٹائٹل تھا یہ، اور لوگ کہتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں بھائی مجھے جی اس سے نہ کہیں، میں مسٹر جناح کہیں مجھے۔ جی، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، یا ایسے تو وہ کہتے تھے نہیں بھائی میں کوئی سینٹ نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں تو عام آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو پارٹیشن کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو جس طرح سے لوگوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ کر بھاگے، اور ان کے لیے وہ ایک سڈن اناؤنسمنٹ تھی، یا وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، یا ہندو اور سکھ جو ہیں وہ اس پہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم نے قتل و غارت گری کرنی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کا ہسٹوریکل ایک فنامنا جو صدیوں میں ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹیٹ جو قائم ہے اس میں سے ایک نئی اسٹیٹ کا وجود عمل میں آنا ہے، تو اس کے جو ریمیفیکیشنز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کو پوری طرح سے امیجن کرنا شاید ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ یہ انسفیشینٹلی امیجن تھا، یہ تصور جو ہے الگ ریاست کا، اس حد تک کہ کیا تبادلہ آبادی ہوگا۔ ٹھیک، اگرچہ لوگوں نے ذکر تو کیا تھا اس کا، لیکن اس پیمانے پہ آبادی کا تبادلہ ہوگا، اور کیا اس کے نتیجے میں اتنے قتل و غارت بھی ہوگی، یہ غالباً تصور نہیں تھا، یہ کسی حد تک سرپرائز تھا۔ اور اگر دونوں طرف تھوڑی سی حکمت ہوتی اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکتا، لیکن وہ نہ سمجھایا جا سکا، اور تشدد کا ایک لہر تھی جو مڑ آئی دونوں طرف، خاص طور پہ پنجاب میں، دوسری جگہوں پہ بھی تھی، بنگال میں بھی تھی اور دوسری جگہوں پہ بھی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو اس معاملے میں قتل و غارت بھی ہوئی وہ پنجاب میں ہوئی، اور آبادی کا تبادلہ تو پھر اکراس دی بورڈ، یعنی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جناب لوگ اپنے گھر بار حوالے کر کے آئے کہ ہم نے واپس آ جانا ہے، ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ تو کیا لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے؟ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یار علیحدہ وطن کا مطلب کیا ہے ان کے نزدیک، کہ اچھا ادھر ہم ہوں گے لیکن ادھر بھی ہماری زمینیں ہیں، چونکہ ادھر گھر بار ہیں، تو یہ کیسے چھوڑے جا سکتے ہوں گے؟ کچھ اس طرح سوچتے ہوں گے لوگ۔ وجہ یہ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں نتیجے میں ملک بنا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کی پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن بالآخر انہوں نے اس کے ایگریمنٹ پہ سائن کیا، اسے قبول کیا۔ انگریزوں نے، کانگریس نے اور مسلم لیگ کے تینوں نے اس پہ ایگریمنٹ کے بعد یہ ملک بنا۔ تو اس لیے خیال یہ تھا کہ اب چونکہ ایگریمنٹ ہے، کوئی بغاوت کر کے تو نہیں ہو رہا، کوئی لڑائی لڑ کے تو یہ الگ ملک نہیں بن رہا، تو چونکہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں بن رہا ہے تو اس میں کوئی اینیموسٹی کریٹ نہیں ہوگی، ٹھیک، کوئی اس طرح کی بیٹرنس نہیں ہوگی۔ تو یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، جو لوگ انڈیا میں موجود ہیں ان کی اگر کوئی جائیداد پاکستان میں ہے تو وہ بھی محفوظ رہ سکتی ہے، اور جو پاکستانی لوگ ہیں جن جو پاکستان میں آ جائیں گے
ان کی جائیداد کو انڈیا میں ہے تو وہ بھی محفوظ رہ سکتی ہے. تو یہ قائد اعظم کا ایک بڑا ہسٹورک جملہ بھی ہے کہ یہ تعلقات دونوں ملکوں کے ایسے ہوں گے جیسے اس وقت کے یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے ہیں اور کینیڈا کے. آج تو خیر یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے تعلقات بھی مثال نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے تب وہ آپ نے یہ کہا تھا اور تادیر یہ بات قائد اعظم نے فرمائی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دونوں طرف یہ تصور تو یہی تھا. اور قائد اعظم کا وہ خط بھی ہے تاریخی موجود جس میں انہوں نے اپنا جو پراپرٹی تھی بامبے میں اس کو خط لکھا تھا انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اگر ممکن ہو تو اس کو کسی سفارت خانے کو ضرورت ہو تو کرائے پہ چڑھا دیں لیکن جو ان کے لان خراب نہ کرے جو اس کی پراپرٹی کا خیال رکھے. یعنی اس وقت یہ تصور یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستانیوں کی پراپرٹی انڈیا میں رہ گئی ہے تو اس کا بھی حفاظت کی جائے گی اور بلکہ خیال رکھا جائے گا. اور اگر کوئی ہندوؤں کی جو انڈیا سے متروکہ املاک جو ہجرت کر گئے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا پراپرٹیز کے ٹرسٹ بنے اور اس پورا اس کے اوپر کام ہوا. اچھا سر اب اس کو ہم ایک بڑا لمبی چھلانگ لگا کے پچھلے 10 سے 20 سال کے بھارت میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو نفرت تھی اور وہ جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف اور نان ہندوز کے خلاف خاص طور پر بی جے پی کے زمانے سے ہمیں اب نظر آئی ہے. اور مودی نے بچر آف گجرات بھی جو کہلوایا جس کو دنیا میں پاسپورٹ نہیں ملتے تھے کہ یہ شخص اس قدر ہے. اور وہ جب انڈیا کا حکمران بنتا ہے تو جس قسم کے قوانین سامنے آتے ہیں شہریت کے حوالے سے جو مسلمانوں کے خلاف وہاں پر ایک انتہا پسندی نظر آتی ہے. از اٹ کنٹینیوٹی آف دیٹ اپروچ یا یہ کوئی نیا فنومنا آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ کنٹینیوٹی آف دیٹ اپروچ ہے. وہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ ہندوؤں کے اندر بھی 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک وہ تھا جو جینرلی سیکولرزم کا حامی تھا اور وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اندر وہ ڈومیننٹ تھا نہرو صاحب کی قیادت میں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 1947 سے لے کے جب تک بی جے پی کی حکومت برسر اقتدار نہیں آ گئی تو ہمیں وہ ایک سیکولرزم کا ایک جو تصور ہے وہ ذرا تھوڑا سا اسٹرانگر لگتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں تو اب بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی لیکن اس زمانے میں اس کا تصور ایسا تھا کہ جس کے بارے میں پھر پاکستان میں بھی ایک لابی ایسی تھی جو سوچتی تھی کہ دیکھیے وہ جو سیکولرزم کا تصور ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے تھے, کیا ضرورت تھی پاکستان الگ سے بنانے کی. لیکن تھینکس ٹو بی جے پی جو اس قسم کی حکومت وہ آئی ہے, ان کے جو اقدامات ہیں مسلمانوں کے بارے میں اس وقت ہو رہے ہیں, اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک بھی تھا کہ قیام پاکستان کی جو انیویٹیبلٹیز اس کے بارے میں کوئی شک تھا تو وہ ختم ہو گیا کہ قیام پاکستان اتنا انیویٹیبل تھا, اس سے مفر نہیں تھا. تو اب وہ سب اس بارے میں کنونس ہوں گے یقیناً کہ وہ پاکستان کا بنانا, اس کا تصور کرنا, اس کے بارے میں ویژن رکھنا, وہ کتنے ویژنری لوگ تھے اور کتنے ہمارے موسم تھے جنہوں نے اس کا سوچا اور پھر اس میں عمل جامہ پہنایا. اچھا سر, اب اس میں لیٹسٹ مارکہ حق کو اگر سامنے رکھیں اور اس سے پہلے کی جو ایکسپیڈیشنز بھارت کی طرف سے ہوتی رہیں اور اسے منہ توڑ جواب بھی ملتا رہا ہے, اور اب انٹرنیشنلی جو اب پاکستان کا آپ کو ایک سٹیچر ورسز انڈیا اس وقت محسوس ہوتا ہے جو کہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے, دنیا بھر میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سارٹ آف انقلاب ہے جو اس 100 گھنٹے کی جنگ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ آپ پاکستان انڈیا ریلیشنز کا تصور کریں اور دنیا میں اپنے مقام کا تصور کریں اور اب اس کے بعد تصور کریں تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ کتنا بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں. یعنی دنیا کے اندر جو آپ کو جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ صاحب آپ ایک خامخواہ آپ فیٹف میں دیکھیں نا ہمیں کیا کچھ ہو رہا تھا,
کہ آپ کا ایک وہم ہے کہ آپ انڈیا کے مقابلے میں آپ بھی کوئی پوزیشن اپنی الگ سے رکھ سکتے ہیں. بھئی آپ ایک چھوٹا ملک ہے, آپ کمزور ملک ہے, وہ اتنا بڑا ملک ہے, ترقی کر رہا ہے وہ تیزی سے, ان کی فوج اتنی بڑی ہے, تو آپ اس کے مقابلے میں بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہماری وہی حیثیت ہونی چاہیے جو انڈیا کی ہے. تو کئی ملک ہمیں سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ ذرا اس بارے میں. لیکن یہ جو 100 گھنٹے کی جنگ ہے, اس کے نتیجے میں دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر وہ کنونس ہوئے ہیں کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے, کوئی کمزور ملک نہیں ہے, یہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو شکست بھی دے سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک امیج بنا ہے اور اس پہ جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت قابل ذکر ہے. جی بالکل. اور اس کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس اہمیت کو برقرار رکھا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا نے جو کیا وہ دوبارہ نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کیونکہ جس قسم کی حکومت وہاں موجود ہے اور جس قسم کے وہ انہوں نے ایکشن کیے ہیں اور بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے ایک چیز کا الزام ہم پہ لگایا اور اس کے نتیجے میں ہم پہ چڑھ دوڑے, تو ہم نے اس کو سبق سکھایا ہے. تو اب آخر میں ہم جو آخری سوال بنتا ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کا مستقبل بھی ہیں. یہ جو ہمارا قیام پاکستان سے پہلے کی آپ نے ہمیں 3 بڑے فیکٹرز بتائے, اقبال کی شاعری, علماء کا کردار اور قائد کا کردار, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 75-76 برسوں میں وہ مضبوط ہوا ہے رشتہ, یا اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو محسوس ہو کہ وہ کتنے بڑے ایک جاں گسل مرحلے سے گزر کے آئیں؟ محسوس کرتا ہوں, سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس زبان میں, اس ڈکشن میں, اس میڈیم میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ویری گڈ. جو آج کا نوجوان سمجھتا ہے, جس کے ذریعے سے بات, جس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, تو اس میں اتنا کام نہیں ہوا. ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے جو میں ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اور اسلام تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لازم و ملزوم, لیکن اسلام کے بھی کئی ایسے تصورات ہیں جو کہ مین سٹریم تصورات سے بہت مختلف ہیں. ایک تصور یہ بھی ہے کہ عورتوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو ہمارا وہ تصور نہیں ہے, پاکستان کا مذہب کا تصور وہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو ہمیں یہ جو ڈسٹنکشن ہے اس تصور کے مقابلے میں پاکستان کے تصور کی, اس کو بھی پوری طرح سے اس کو بھی جاگزین کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا اسلام کا اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ خیال رکھتا ہے. ان کو بجائے اس کے کہ اس سے متاثر ہونے کی ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, یا کم از کم اپنے آپ کو ان سے اس تصور سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم نے اس میں بھی سفیشینٹ کوششیں نہیں کی ہیں. اسلام کا ایک ترقی کے ساتھ ترقی پذیر, ترقی پسندانہ تصور جو ہے, جو قائد اعظم کا تصور. واہ واہ. اب دیکھیں نا کہ وہ جو انہوں نے پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کے موقع پہ تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کہی تھی, جو چارٹر انہوں نے پیش کیا تھا جس میں اقلیتوں کے تحفظ کا, ان کو ایک برابر کے شہری, ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا, تو وہ تصور جو تھا وہ بہت ہی ترقی پسندانہ تھا. لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کا سہارا لے کے ان رجعت پسندانہ تصورات کو تشکیل دیتے ہیں جو در حقیقت ہماری مذہب کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا صحیح تصور پیش نہیں کرتے. تو میرا خیال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے تصورات کو ذرا تھوڑا سا جو ہمارا اصل تصور ہے اس کے مطابق آگے بڑھے. تو اس تناظر میں ادارہ نظریہ پاکستان ادارہ جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, اس کا جو کردار ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے جس کی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستانیت کو فروغ دیا جائے, 2 قومی نظریہ کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس ادارے کی تو بڑی خدمات ہے اور مسلسل ہے.
یعنی ایک ادارہ ہے جو بننے کے بعد سے مسلسل مختلف جہتوں میں کام کر رہا ہے، لیکن جو ادارے ہوتے ہیں یا افراد ہوتے ہیں یا جماعتیں ہوتی ہیں، ان سب کو ود دی پیسج آف ٹائم ری امیجن کرنا پڑتا ہے، نئی ریالٹیز کا ادراک کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے نوجوانوں کی بات کی تھی، میں چونکہ بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کام پہلے ہو بھی رہا ہو، لیکن اس ادارے کے اندر اب اس کا جو آؤٹ لک ہے، اس کا جو نوجوانوں کے ساتھ جس انداز سے کمیونیکیشن ہے، اس کا ایک اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسکولوں کے اور کالجوں کے یونیورسٹیوں کے طلباء طالبات کو یہاں بلایا جاتا ہے، نظریاتی سمر اسکول کا اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی بہت عمدہ ہے جی ٹھیک جو بہت، اس کا مطلب ہے کہ ادراک موجود ہے، ہاں، اور ان بچوں کو بتایا جاتا ہے، اقبال کی شاعری انہیں پڑھائی جاتی ہے، انہیں قومی ترانہ سکھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو اب ہے۔ تو اس کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کو ری امیجن کرتے ہوئے نئے ایریاز میں اور نوجوانوں کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جناب احمد بلال محبوب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا جناب، آپ نے کچھ اس ادارے کا شکریہ، آپ کی محبت، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری رہنا چاہیے، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خصوصی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔